बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डी चौक के ज़ालिमाना और शफाक ऑपरेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर मुसल्लह और पाकिस्तान के आम मजलूम सियासी कारकुनान की लाशें गिराने की तस्दीक के बाद मामलात इंतहाई ख़तरनाक हो गए हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से इस दावे के बाद कि ये ऑपरेशन GHQ और ISI की मदद से किया गया, उसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ के इस बयान को रद्द कर दिया है। जी हाँ, ये एक नई और बड़ी डेवलपमेंट है और इस अहम तरीन मामला के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और शरीफ खानदान आमने सामने हैं। इस्लामाबाद के बाखबर हल्के मुतज़ाद दावे कर रहे थे गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर कि ये लाशें इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पर गिराई गईं या फिर उनके लिए शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया, जिन्हें नवाज शरीफ और मरियम नवाज की भरपूर हमायत हासिल थी। और खैर, अब ये तो तय हो चुका, इस मामले की तस्दीक बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ साथ मुल्की मीडिया भी कर चुका कि फायरिंग तो बहरहाल स्ट्रेट हुई, सीधी फायरिंग तो बहरहाल हुई, लाशें तो बहरहाल गिरी। नंबर में जाए बगैर अगर कम से कम भी देखें तो 4 अफराद की लाशों के हवाले से तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी भी तस्दीक कर रहे हैं कम से कम। उसके बाद 8 और 12 का फिगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तस्दीक कर रही है। हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि ना सीधी फायरिंग हुई, ना एक भी लाश गिरी, जबकि दीगर सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर अगर जाया जाए या गैर मुल्की मीडिया की बात की जाए तो फिर तादाद मजीद भी बताई जा रही है। इसी दौरान एक अहम तरीन ऑडियो लीक ने भी इस सारे मामले के ऊपर सवालात उठा दिए हैं, लेकिन ये बहरहाल तय है कि लाशें गिरी, फायरिंग हुई। अब अगर कम से कम ये एक लाश भी हो तो फिर भी अगर किसी तहजीब याफ्ता और मुहज़्ज़ब सोसाइटी के अंदर इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से निहत्ते मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग करके एक भी लाश गिरा दी जाए तो रियासत बाकायदा तौर पर उल्टा लटक जाया करती है जिम्मेदारों के तयन के लिए। लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल अता रहमान तारड़ और मोहसिन नकवी जैसे साहिबान की जानिब से बेबुनियाद और घटिया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन गैर मुसल्लह मजलूम कारकुनान पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ किया जा रहा है। मामले के सबूत रखेंगे आपके सामने, हवा में बात नहीं होगी, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो 34 वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है कि जनाब फेक न्यूज़ फैलाई गई, रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। तो इस मामले में चेयरमैन PTA की सदारत में एक टास्क फोर्स बनाई गई कि ये जनाब तयन करेगी उन ज़िम्मेदारान का मामलात का कि जिन्होंने फेक न्यूज़ जो है वो फैलाई, रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। अब मैं आपके सामने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के चंद अरसा पहले इंतहाई करीबी समझे जाने वाले इमरान खान के मुखालिफ, इमरान खान के नक्काद सहाफ़ी हामिद मीर साहब के कालम का एक इक़्तिबास आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मौसूफ लिखते हैं, 27 नवंबर की शाम 8 बजे के करीब एक वकील दोस्त का मैसेज मिला। उन्होंने एक तस्वीर भेजी थी और बताया कि इस शख्स का नाम शफीक खान है। ये 26 नवंबर को जिना एवेन्यू इस्लामाबाद में फायरिंग में शहीद हो गया है। इसकी डेड बॉडी पिम्स अस्पताल में पड़ी है। शफीक का भाई अतीक डेड बॉडी लेने आया है, लेकिन उसे डेड बॉडी नहीं दी जा रही। वकील साहब ने पूछा कि क्या आप शफीक की कोई मदद कर सकते हैं। शफीक की तस्वीर देखकर मुझे ऐसे लगा कि ये वही शख्स है जो 26 नवंबर को दोपहर 3 बजे के करीब जिना एवेन्यू पर चाइना चौक से आगे आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग के दौरान बार बार मुझे पानी की बोतल पकड़ाता था ताकि मैं पानी के छींटों से आंखों की जलन कम कर सकूं। मैंने एक साथी से राब्ता किया जो आसानी से पिम्स में दाखिल हो सकता था। उसको शफीक की तस्वीर भेजी और पूछा कि क्या इस शख्स की डेड बॉडी पिम्स में मौजूद है। इस नौजवान ने थोड़ी देर बाद मुझे शफीक समेत 3 अफराद की डेड बॉडीज की वीडियो भिजवा दी, यानी 3 अफराद दो इन्होंने कंफर्म किए और बताया कि इस शख्स का पूरा नाम शफीक खान लुंड है और यह डेरा गाजी खान से तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत के लिए आया था। साथी ने बताया कि अस्पताल में डेड बॉडी तो मौजूद है, लेकिन अस्पताल का अमला डेड बॉडी की मौजूदगी से इनकारी है, क्योंकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दावा कर दिया है कि 26 नवंबर को क्रैक डाउन में तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन भी जान से नहीं गया। हुकूमत के वज़रा एक तरफ तो तहरीक इंसाफ को डी चौक से भागने के ताने दे रहे थे, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के शहीद कारकुनों की लाशें छुपा रहे थे। ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं
27 نومبر کو پمس اور پولی کلینک نے باقاعدہ بیانات جاری کیے اور ان اطلاعات کی تردید کی کہ دونوں ہاسپٹلز میں 26 نومبر کی فائرنگ سے کسی مرنے والے کی لاش موجود ہے۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ ایک طرف پمس کی انتظامیہ سے بیان جاری کروایا گیا کہ ان کے پاس کوئی لاش نہیں، دوسری طرف پمس کی انتظامیہ نے مردان سے پی ٹی آئی کے کارکن صدر علی کا 26 نومبر کو رات 8:30 بجے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا، جس میں موت کی وجہ فائرنگ قرار دی گئی۔ 26 نومبر کو پولی کلینک میں بھی ایبٹ آباد سے تحریک انصاف کے کارکن مبین اورنگزیب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہوا، جس میں موت کی وجہ گن شاٹ لکھی گئی۔ اسی ہسپتال نے 26 نومبر کو مری کے انیس شہزاد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا، جس کے مطابق وہ بھی گن شاٹ سے مارا گیا۔ 26 نومبر کو تحریک انصاف کے ان تینوں کارکنوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ہاسپٹل نے 27 نومبر کو دعویٰ کیا کہ ان کے پاس 26 نومبر کی رات 11 بجے کے بعد شروع ہونے والے کریک ڈاؤن میں مارے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے پاس فائرنگ کے زخمی تو آئے لیکن کسی کی موت نہیں ہوئی، اور تحریک انصاف کے کچھ ایسے کارکن بھی تھے جو 26 نومبر کی رات 11 بجے کے بعد شروع ہونے والے کریک ڈاؤن میں مارے گئے، لیکن ان کی ساتھی لاشیں اٹھا کر لے گئے۔ شفیق خان لنڈ کی لاش پمز میں موجود تھی، لیکن اس کے بھائی کو کہا گیا کہ ہمارے پاس تو لاش ہی نہیں۔ جب اس نے منت سماجت کی اور یقین دلایا کہ وہ بھائی کی لاش پر کوئی شور نہیں مچائے گا، کسی کے خلاف مقدمے کی درخواست نہیں دے گا، تو 28 نومبر کو سے کہا گیا کہ کل آنا 29 نومبر کو شفیق خان کا جسد خاکی عتیق کے حوالے کر دیا گیا اور اگلے دن مرحوم کو ڈیرہ غازی خان میں دفن کر دیا گیا۔ یہ مظلوم پاکستانی رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں قتل ہوا۔ 3 دن تک اس کی لاش کو چھپائے رکھنے والے طاقتور لوگ اندر سے خوفزدہ تھے۔ اسی خوف کے باعث ایک صحافی متی اللہ جان کو گرفتار کر کے ان پر جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا۔ ان کا اصل جرم یہ تھا کہ وہ 26 نومبر کی فائرنگ میں مرنے والوں کے متعلق تفصیلات اکٹھی کر رہے تھے، انہیں منشیات استعمال کرنے اور دہشت گردی کے جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا۔ ان کے خلاف مقدمہ سب صحافیوں کے لیے پیغام تھا کہ 26 نومبر کو قتل ہونے والوں کی لاشیں مت تلاش کرو۔ جی ہاں، یہاں ہم اس معاملے کو روکتے ہیں اور اب آپ کو لے کر جاتے ہیں اس خبر کی جانب جس میں شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ ریاست مخالف پروپیگنڈا گھیرا تنگ، وزیراعظم نے 10 رکنی مشترکہ ٹاسک فورس بنانے کی منظوری دے دی۔ چیئرمین پی ٹی اے اس کے سربراہ ہیں جو یہ تعین کریں گے۔ اس کے اندر جناب ISI MI کے نمائندے ہیں، IB کے نمائندے ہیں، جوائنٹ سیکرٹری داخلہ ہیں، جوائنٹ سیکرٹری وزارت اطلاعات ہیں، سائبر ونگ FIA، IT وزارت DIG اسلام آباد پولیس سارے شامل ہیں۔ اور جناب 24 سے 27 نومبر کے حوالے سے جنہوں نے جھوٹی اور گمراہ کن خبریں پھیلائیں ان کی نشاندہی کریں گے یہ، اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر عطا تارڑ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس احتجاج کے اندر مراد سعید صاحب شریک تھے، اور اگر پاکستانی میڈیا اسے رپورٹ کرتا ہے اور مراد سعید موجود نہیں ہوتے تو یہ فیک نیوز کیسے ہوئی؟ پاکستانی میڈیا تو رپورٹ کر رہا ہے، یہ خبر تو عطا رحمان تارڑ صاحب نے دی۔ اور جو ہے وہ اگر آگے سے بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مراد سعید موجود نہیں تھے، آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اگر موجود تھے، میڈیا رپورٹ کرتا ہے تو یہ تو ان کا بیان تھا، یہ فیک نیوز کیسے ہوگی؟ ذرا یہ تو ہمیں سمجھا دیجئے، یہ ٹاسک فورس بھی سمجھائے، اور عدالت کے اندر اگر معاملات پیش ہوں تو وہاں بھی ہم پہنچ کر یہ باتیں سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں کہ ذرا پہلے ڈیسائیڈ تو کر لیجئے کہ فیک نیوز ہوا کیا کرتی ہے۔ اگر آپ کسی کا دعویٰ رپورٹ کر رہے ہیں تو اس دعویٰ کرنے والے سے پوچھئے۔ اگر PTI کہہ رہی ہے اتنے افراد مارے گئے، ہم رپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بین الاقوامی میڈیا کہہ رہا ہے اتنے افراد مارے گئے، ہم رپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی صحافی، اگر کوئی کالمسٹ لکھ رہا ہے اتنے افراد مارے گئے، ہم رپورٹ کر رہے ہیں، یہ فیک نیوز کیسے ہوگی؟ فیک نیوز تو وہ ہوگی کہ جس کو آپ بغیر کسی بیان کے، بغیر کسی ثبوت کے اپنی معلومات کی روشنی میں پھیلائیں اور پھر وہ غلط ثابت ہو۔ تو کیا آپ مریم اورنگزیب کو، کیا آپ عظمہ صاحبہ کو، کیا آپ عطا تارڑ کو فیک نیوز پھیلانے کے جرم میں بھی گرفتار کریں گے؟ بلکہ یہاں تک کہ مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کئی مرتبہ غلط چیزیں شیئر کی گئیں جو فیک ثابت ہوئی، تو کیا آپ انہیں بھی کٹہرے کے اندر لائیں گے؟ خود شہباز شریف نے یہ جو بیان دیا کہ جناب اس آپریشن میں ISI اور GHQ ان کے ساتھ تھے، اور آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ایجنسی کی حمایت کے ساتھ انہوں نے بھرپور تعاون کیا، انہوں نے یہ آپریشن کیا، اور اس کے بعد پھر وزارت داخلہ سے محسن نقوی صاحب کا بیان آ جاتا ہے۔ وہ تو ذرا سنیے کہ وزارت داخلہ کیا بیان دے رہی ہے۔ فوج اور پرتشدد ہجوم میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، PTI منظم پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ نہیں جناب، یہ بیان شہباز شریف صاحب نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا جناب کہ کوئی براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوا، نہ ہی وہ فسادات روکنے پر تعینات تھے۔
یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج فسادات روکنے پر تعینات نہیں تھی، اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پر تو آپریشن ہی آرمی چیف صاحب کی مدد سے ہوا، DGISI خفیہ ایجنسی کی مدد سے ہوا، تو اب یہاں پر وہ ٹاسک فورس کیا کرے گی؟ ذرا لائیے اس ٹاسک فورس کے کٹہرے میں شہباز شریف صاحب کو بھی اور محسن نقوی صاحب کو بھی۔ اور پھر ایک اور بڑا اہم سوال ہے، ہمارے پاس 24 نیوز چینل جس کے مالک محسن نقوی ہیں، ان سمیت بڑے بڑے تمام ٹی وی چینلز کے گزشتہ ایک ماہ کے تھم نیلز موجود ہیں کہ وہ وہاں پر کیا لکھتے رہے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، کسی بھی پلیٹ فارم پر بلائیے، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کیا وجہ ہے انٹرنیٹ سلو کر دیا جاتا ہے، کیا وجہ ہے واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور فیس بک سلو ہو جاتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ بھی ہوتی ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی ہوتی ہیں، چلتا رہتا ہے۔ جی ہاں، یوٹیوب، کیونکہ یہاں پر وہ لوگ جن کا انٹرٹینمنٹ کا اپنا کاروبار گرین انٹرٹینمنٹ میں ہے، انہوں نے بھی تو اپنے ڈرامے عوام کو دکھانے ہیں، اس لیے یوٹیوب تو نہیں بند ہوتا۔ اور محسن نقوی سمیت وہ تمام نیوز چینل، انہوں نے بھی تو عمران خان کے حوالے سے مخصوص تھم نیل لگا کر ریٹنگ حاصل کرنی ہے، وہ بھی بند انہوں نے نہیں کرنے، وہاں سے انہوں نے انکم کمانی ہے۔ اور تمام بڑے ٹی وی چینل، جیو ہے، ARY ہے، دیگر ہم ٹی وی ہیں، ان کے انٹرٹینمنٹس کے اوپر ڈرامے چلتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور وہ بھی آپ نے عوام کو دکھا کر ڈالرز کمانے ہیں۔ تو گیم صرف یوٹیوبرز کی نہیں ہے کہ آپ آئے روز ہم مزدور صحافیوں کے اوپر الزامات لگا دیا کرتے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ جو ہے وہ ڈالرز کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہم تو پاکستانی عوام کے سامنے حقائق رکھ رہے ہیں، کیونکہ تمام کو مینج کیا جا چکا۔ کیا ججز کو مینج نہیں کیا گیا؟ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو شریف خاندان کی جانب سے مینج نہیں کیا گیا؟ کیا پاکستانی میڈیا جو روایتی میڈیا ہے، اخبارات، ٹی وی چینلز، ویب سائٹ، انہیں مینج نہیں کیا گیا؟ کیا وکلا کی جتنی بھی جو ہے وہ ان کی باڈیز ہیں، کیا انہیں مینج نہیں کیا گیا؟ ایک ایسے ملک کے اندر کہ جب آئین اور قانون کی دھجیاں ایک وقت میں اڑا دی گئیں، پاکستان میں وقت پر الیکشن نہیں ہوئے، مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر نکال دیا گیا غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلوں کی صورت، اور کوئی طبقہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، سب کو مینج کر لیا گیا۔ اور جب ہمارے جیسے مزدور صحافی سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں صرف آئین اور قانون پر عمل کرنے کے لیے، صرف جمہوریت کی بحالی کے لیے، صرف اقتدار ان کے حوالے کرنے کے لیے جن کے پاس نیشنل عوامی مینڈیٹ 8 فروری 2024 کے نتیجے میں آیا، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم فیک نیوز پھیلایا کرتے ہیں؟ بلائیے ہمیں، ہم آپ ہی کے بیانات، ہم آپ ہی کے تھم نیلز، ہم آپ ہی کی خبریں، ہم آپ ہی کے دعوے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شہباز شریف صاحب، محسن نقوی صاحب اور دیگر تمام تر وہ لوگ، وہ تمام تر مافیا ہینڈلرز اور سہولت کار جو اس وقت پاکستان میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ان کو ہم جواب دیں گے، ان کو بتائیں گے ثبوتوں کے ساتھ کہ یہ رہے جناب علی وہ تمام تر ثبوت، اور ان کے اوپر ذرا غور کیجئے۔ آپ یہ جو الزام لگایا کرتے ہیں ٹاسک فورس بنا کے، مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ صرف کیونکہ یوٹیوبرز کو، سوشل میڈیا کو بھی مینج نہیں کیا جا سکا، کیونکہ آپ کی مجبوری ہے، آپ یوٹیوب اس لیے بند نہیں کر سکتے کہ گرین انٹرٹینمنٹ کا بھی ریونیو گرے گا، محسن نقوی صاحب کا بھی ریونیو گرے گا، جیو کا بھی ریونیو گرے گا، ARY کا بھی ریونیو گرے گا، ہم ٹی وی اور دیگر ٹی وی چینل، سما کا بھی ریونیو گرے گا، دنیا کا بھی ریونیو گرے گا۔ تو یہ تمام میڈیا مالکان سے آپ پنگا کیونکہ نہیں لے سکتے، تو ہمارے جیسے مزدور صحافی ہی آپ کو نظر آتے ہیں، آپ ان کے اوپر ٹاسک فورس بناتے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، یہ جتنے بڑے ٹی وی چینلز کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک پوری ریسرچ ہے ہمارے پاس، ہمارے اسٹوڈنٹس کی بنائی ہوئی کہ کس طرح سے عمران خان سے متعلق تھم نیلز لگا کر بشمول محسن نقوی کے ٹی وی چینل یہ وہاں پر ویوز حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ کس کی گیم ہے؟ یہ ساری کیا یہ ڈالرز کی گیم نہیں ہے؟ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم کہیں گے تو پھر جناب آپ کو جو ہے وہ شکایت ہوگی، معاملات کو اس رخ تک نہ لے جائیے۔ جیسے آج کا یہ بیان عطا تارڑ صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ جناب مراد سعید صاحب اس احتجاج کے اندر موجود تھے اور جناب 1500 لوگوں کی سرپرستی کر رہے تھے۔ بیرسٹر صاحب نے کہا پھر آپ نے انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا؟ یہ تو آپ کی نااہلی ہے اگر مراد سعید جہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا وہ تو KPK کے اندر کسی بھی جگہ موجود نہیں ہے، جبکہ جو ہے وہ عطا تارڑ صاحب فرماتے ہیں جناب کہ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر موجود ہیں اور چھاپا مارنا اچھا نہیں لگتا وہاں پہ۔ اسمبلی کے اندر گھسا جا سکتا ہے، اسمبلی کے اندر چھاپا مارا جا سکتا ہے، قومی اسمبلی پارلیمان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ارکان کو رات کی تاریکی میں اٹھا کر لے جایا جا سکتا ہے۔ اور عطا تارڑ صاحب ہمیں یہ لطیفے سناتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے وہاں پر چھاپا نہیں مارا جا سکتا۔ آپ ماریں چھاپا، بتائیں اگر وہاں پر مراد سعید نے پاکستانی عوام کو، ہم تو رپورٹ کر رہے ہیں، اگر یہ بات آپ کی غلط ثابت ہوتی ہے تو فیک نیوز کے اس جرم کے اندر تو عطا تارڑ صاحب آپ کو پکڑا جانا چاہیے نا۔ PTA نے جو چیئرمین کی سربراہی میں جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے، اس کے پہلا
پہلا جو ہے وہاں پر جن کو پیش کیا جانا چاہیے وہ تو آپ ہونے چاہیے۔ علی محمد خان کی ایک آڈیو لیک کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا جناب کہ موروثیت کی جگہ نہیں، عمران خان نے کہا تھا احتجاج کا اعلان علیمہ کی بجائے گوہر خان کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی پرسرار آڈیو لیک ہے، کس نے کروائی، کیوں کروائی؟ اسد کیسر اور علی محمد خان کا نام بھی چند دن پہلے آیا تھا جو کہ جھوٹ ثابت ہوا تھا کہ عمران خان نے صدارت اور سیکرٹری جنرل کے لیے ان کا نام دیا ہے۔ اب ایک آڈیو ان کی لیک ہوئی ہے جس میں جیو نیوز ان سے رابطہ کر رہا ہے اور پھر وہ اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے حکم بھی دیا تھا ہمیں، عمران خان نے ڈی چوک جانے کا نہیں کہا تھا، سنگجانی کے حوالے سے ان پر بات ہو رہی تھی، لیکن جناب اعلانات پارٹی کی طرف سے ہونے چاہیے۔ علیمہ خان نے کیوں احتجاج کی کال دی؟ جب عمران خان نے سنگجانی کا کہہ دیا تھا پھر کس کے کہنے پر ڈی چوک گئے؟ ہمارا مقصد احتجاج کے ذریعے مذاکرات کرنا تھا۔ اس قسم کی چیزیں وہ جو ہے اس خبر کے اندر مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف، عام کارکنان، عام پاکستان، عام سیاسی کارکنان کے اندر ایک کنفیوژن پھیلائی جائے، اور وہ کنفیوژن پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت اور عمران خان جو پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں، ان کے اوپر عوام کا اعتماد کم کیا جائے۔ لیکن اگر آپ نے عمران خان کا پیغام سننا ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ صرف اسی صورت اس کنٹینٹ سے متعلقہ تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔